मोहतरम अफजाल साहब and all dear group members of Pure Discussion Group, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अफजाल साहब, आपका एक बार फिर से प्योर डिस्कशन ग्रुप में बहुत स्वागत है, वेलकम है और आपका खैर मकदम है, और आप तशरीफ लाएं ताकि बातचीत शुरू हो। शुक्रिया। अफजाल साहब जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के वफात के बाद उनके बेटे सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज बने और उसके बाद उन्हीं के खानदान में ये खिलाफत चली आ रही है, तो बहरहाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब या उनकी बुक से आप किस तरह से इस मसले को पेश करना चाहेंगे कि ये जो खिलाफत चली आज आ रही है या खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का ही ख्वाहिश या उन्हीं का चलाया हुआ है? तो आप अपने दलाइल या जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो बताएं। शुक्रिया। जी आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, जो इरशादात है, वो हमारे लिए हुज्जत है कि आया आपने खिलाफत के ताल्लुक से क्या फरमाया है, किस तरह से आपने बयान फरमाया है, तो मैं उसको जो है वो आज वजाहत के साथ बयान करता हूँ। सैयदना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद शख्सी खिलाफत यानी किसी फर्द वाहिद की खिलाफत नहीं होगी, बल्कि हजूर ने अंजुमन को अपना जानशीन करार देकर फर्द वाहिद की खिलाफत के सिलसिले को खत्म कर दिया है। तो ये सवाल है, तो आज इस सवाल का खाकसार जो है वो जवाब देगा। अब इन हर दो मौक़िफ़ों में से कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है और कौन सी जमात सही रास्ते पर गामजन है, इसके लिए जरूरी है कि हम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात की तरफ जो है वो रुजू करेंगे, देखेंगे वो क्या फरमा रहे हैं। इस सिलसिले में खाकसार हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दो किस्म के इरशादात पेश करेगा। एक अमूमी, जिनमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मोहम्मदिया में खिलाफत के दायमी तौर पर जारी रहने का जिक्र है, और दूसरे खुसूसी इरशादात जिनसे खालिसतन ये जाहिर होता है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का सिलसिला कायम होगा। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब शहादतुल कुरान सफ़ा 34 यानी 34 पर तहरीर फरमाते हैं, बास साहब आयत वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये सूरह नूर आयत 56 की अमूमियत से इनकार करके कहते हैं कि मिनकुम से सहाबा ही मुराद हैं, और खिलाफत राशिदा हक्का उन्हीं के जमाने तक खत्म हो गई, और फिर कयामत तक इस्लाम में इस खिलाफत का नाम व निशान नहीं होगा। गोया एक ख्वाब व ख्याल की तरह इस खिलाफत का सिर्फ 30 बरस ही दौर था, और फिर हमेशा के लिए इस्लाम एक लाजवाल नहुसत में पड़ गया। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 सफ़ा 330, शहादतुल कुरान सफ़ा 34। इन आयत से इस्तखलाफ वगैरह को अगर कोई शख्स तामुल और गौर की नजर से देखे, तो मैं क्यों कर कहूं कि वो इस बात को समझ ना जाए कि खुदा ताला इस उम्मत के लिए खिलाफत दायमी का साफ वादा फरमाता है। अगर खिलाफत दायमी नहीं थी तो शरीयत मूसवी के खलीफों से तशबीह देने की क्या जरूरत थी, और क्या मैंने रखता था कि जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शरीयत मूसवी की जो खलीफा गुजरे हैं उनकी खिलाफत को दे रहा है, और खुदा ताला फरमा रहा है कि जिस तरह से पहले लोगों को खलीफा बनाया है इस तरह से तुम लोगों को खलीफा बनाएगा। तो दायमी खलीफा के दायमी खिलाफत की तरफ खुदा ताला फरमा रहा है, ना कि वो 30 साल की तरफ जो वक्ती खिलाफत थी वो 30 साल की तरफ कह रहा है, बल्कि दायमी खिलाफत। और मिसाल किसकी दे रहा है? मूसवी शरीयत के खलीफों की मिसाल दे के खुदा ताला फरमा रहा है। आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उनके अपने अल्फाज हैं, और अगर खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 बरस तक रहकर फिर हमेशा के लिए इसका दौर खत्म हो गया था, तो इससे लाजिम आता है कि खुदा ताला का हरगिज ये इरादा ना था कि इस उम्मत पर हमेशा अबवाब सआदत मफ्तू रखे,
روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ 353، شہادت القرآن صفحہ 57۔ ان ارشادات سے ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت صرف صحابہ تک ہی محدود تھی اور آئندہ کے لیے خلافت کو بند سمجھتے ہیں۔ آپ نے ان ارشادات سے واضح کر دیا ہے کہ آیت استخلام میں دائمی خلافت کا وعدہ ہے۔ آپ نے دائمی لفظ استعمال کیے ہیں، ہمیشہ کی خلافت کا وعدہ ہے، 30 سال تک کا نہیں، دائمی کا الفاظ استعمال کیا حضرت مسیح السلام نے اپنے الفاظ میں۔ اور تیسری بات، خلافت علت غائب ہی اس بات کی متقاضی ہے کہ آیت استخلاف کی عمومیت کو تسلیم کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اسی کتاب شہادت القرآن میں تحریر فرمایا ہے، میں آگے ان کے اپنے ہی الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ پس جو شخص خلافت کو 30 برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت غائب کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 30 برس تک رسالت کی برکتوں کو خلیفوں کے لباس میں قائم رکھنا ضروری ہے، پھر بعد اس کے دنیا تباہ ہو جائے تو جائے کچھ پرواہ نہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود السلام کے اپنے خود کے الفاظ ہیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 335 334، شہادت القرآن صفحہ 58-63۔ اب ان عمومی ارشادات کے بعد جو خلافت کے سلسلہ کو جاری رکھنے کے واضح دلیل ہیں، اب خصوصی ارشادات پیش کیے جاتے ہیں جن سے ایک دو کی طرح یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ خلافت شخص خلافت ہوگی اور خلافت راشدہ کے طریق اور طرز پر ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت کا جو الفاظ استعمال کیے ہیں دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی خلافت، یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں جو وعدہ کیا ہے وہ 30 سال تک کے وعدے کیا، بلکہ نہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اسی طرح سے خلافت ہوگی جس طرح سے موسوی شریعت کے خلیفوں میں رہی ہے، یعنی ایک لمبے عرصے تک دائمی خلافت۔ تو دائمی کا مطلب ہمیشہ کی خلافت رہنے والی۔ آگے میں حضرت مسیح موعود السلام کے الفاظ میں ہی بیان کروں گا، اپنے کوئی الفاظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہی جو الفاظ ہیں حجت ہیں ہمارے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو درج فرمایا ہے اور لکھا ہے، یہ حمامۃ البشریٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے اس کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو درج فرمایا اور لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ ثم یسافر المسیح الموعود او خلیفۃ من الخلفاء الی الارض دمشق، کہ خود مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ارض دمشق کی طرف سفر کرے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود السلام کے اپنے الفاظ ہیں، میرے ایک بھی اس میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرما کر دو نہایت ہی واضح گواہیاں خلافت کے مسئلے پر پیش فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حدیث کو یہاں پہ آپ نے اپنی کتاب میں کوڈ کیا ہے۔ نمبر 1 تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ نمبر 2 مسیح موعود کے جانشین اور خلیفہ ہوں گے اور ان میں سے کوئی خلیفہ دمشق کا سفر بھی کرے گا، یہ الفاظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو کتاب ہے جو حدیث میں پیش کی ہے۔ تو دوسری گواہی آپ کی اپنی ہے کہ گویا آپ نے اس حدیث کو قبول فرمایا اور اس طرح آپ نے اپنے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اس کا اظہار اس حدیث کے ذریعے سے کر کے فرما دیا ہے، اور اپنی وفات سے 15 سال پہلے یہ گواہی دے دی کہ میرے بعد متعدد خلیفہ ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک خلیفہ دمشق کا سفر کرے۔ تو یہاں پہ خاکسار نے 2 آڈیو پیش کی ہیں اور دونوں آڈیو میں نمبر 1 گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت مسیح موعود السلام نے حمامۃ البشریٰ میں کوڈ کیا ہے، اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے تبھی آپ نے کوڈ کیا ہے۔ دوسرے اپنے الفاظ ہیں حضرت مسیح موعود السلام کے۔
تو یہ دو گواہیاں میں نے یہاں پہ پیش کی ہیں خلافت کے تعلق سے. اور چوتھی بات، اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل حضور نے رسالہ الوصیت تحریر فرمایا. یہ رسالہ خاکسار کے پاس بالکل موجود ہے، ہارڈ کاپی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کو ایسے وقت میں وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹے اور طعن و تشنیع کا موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹھٹا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے. یہ غور کرنے لائق الفاظ ہیں. اپنی قدرت کا، دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. نمبر ایک، خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. نمبر دو، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کرتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کوئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالی دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. پس جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالی کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیانشین مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، میرے اس میں کوئی الفاظ نہیں ہے. پہلی قدرت اور دوسری قدرت اور مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے آپ دے رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں آپ خود ہی ان کے اپنے الفاظ ہیں، میرے بھی اس میں کوئی تصریح نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارا دل پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 305 الوصیت صفحہ 7. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، غور سے سننے والے الفاظ ہیں. خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ تحریر پیش کی ہیں. اب جن بھائیوں نے ان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظوں کو، تحریر کو غور سے سنا ہوگا، اب میں ان کی تشریح کر دوں گا اور وہ سمجھ میں آ جائے گی. اگر غور سے سنا ہوگا تو میری تشریح سمجھ میں آ جائے گی ان لوگوں کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قدرت ثانیہ خلفاء ہی کا نام ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا. تو قدرت ثانیہ کے سمجھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر حضور نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہے. دوسرا نتیجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو الفاظ اوپر آڈیو میں نے بیان کیے ہیں، غور سے سنے ہیں، یہ نکلتا ہے
اس عبارت سے یہ نکلتا ہے کہ انبیاء کے بعد سخت ابتلاؤں کا آنا مقدر ہوتا ہے، اور ان ابتلاؤں کا خلفاء کے ذریعے سے زائل کیا جانا اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ ہر ایک نبی کی امت سے یہ معاملہ پیش آیا، اور یہ سنت قدیمہ سلسلہ احمدیہ میں بھی ضرور پوری ہوگی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ سو اب ممکن نہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو جو ہے وہ ترک کر دے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر بھی جماعت کو سخت ابتلا پیش آئے گا اور خوف کی حالت پیدا ہوگی، لیکن سنت قدیمہ کے مطابق آپ کے خلفاء کے ذریعے اس خوف کو امن سے بدل دیا جائے گا اور ابتلا کو زائل کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت پر سخت ابتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے ہاتھ سے ان کو دور کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت پوری ہوئی۔ تیسرا نتیجہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو عبارت سے ہے وہ نکلتا ہے، اگر غور سے سنو گی بھائیوں نے، کہ قدرت ثانیہ کے سلسلہ یعنی خلافت کے سلسلے کو دوام بخشا جائے گا، اور تا قیامت خلفاء سلسلہ احمدیہ میں آتے رہیں گے۔ جماعت کا نظام دن بدن مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور اسے ایسا استحکام حاصل ہو جائے گا کہ خلافت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، یہ الفاظ استعمال کیا آپ نے۔ چوتھا نتیجہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کی جو عبارت ہیں یہ نکلتا ہے کہ دوسری قدرت کا ظہور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا، یعنی آپ کے جانے کے بعد دوسری قدرت آئے گی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ کیا الفاظ استعمال کیا آپ نے؟ اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ انجمن تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں قائم ہو چکی تھی، لیکن یہاں پر قدرت ثانیہ کے ظہور کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، اور اوپر میں بیان کرایا ہوں کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہے۔ اب اصل کی موجودگی میں خلافت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ جاؤں دوسری قدرت نہیں آ سکتی، یعنی میرے جانے کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ آپ کے زمانے کے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ہوا۔ یہ سب نتائج جو رسالہ الوصیت حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت سے نکلتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا اور شخصی خلافت کی صورت میں۔ تیسری، سبز اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین دائمہ و اولیاء و خلفاء ہے، تا ان کی اقتدا و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے نمونہ پر اپنے طے بنا کر نجات پا جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شکیں ظہور میں آ جائیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ 462 سبز اشتہار ہاتھ سے صفحہ 16۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ ارشاد بھی بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بعض خلفاء حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہوں گے، کیونکہ آپ نے آلات میں استعمال کیا۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شکیں ظہور میں آ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلافت کے تعلق سے بے شمار ارشادات ہیں، وقت کم ہے اس لیے ایک دو اور پڑھ دیتا ہوں، باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے رسالہ پیغام صلح میں ہندوؤں سے معاہدہ کرنے اور ان کے نقض عہد کی صورت میں فرمایا کہ وہ لوگ ایک بڑی رقم تاوان کی جو 3 لاکھ روپیہ سے کم نہیں ہوگی احمدی سلسلے کے پیش رو کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ پیش گوئی آپ نے پہلے فرما دی تھی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 455 پیغام صلح صفحہ 26۔ تو اس سے بھی ثابت ہے کہ احمدی سلسلہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک ہر زمانے میں ایک پیش رو اور واجب الاطاعت امام کا ہونا ضروری ہے، ورنہ معاہدے کی صورت بے معنی ہو جائے۔
آخر میں خاکسار نے حضرت مسیح موعود السلام کے ارشادات میں واضح کر کے فرما دیا ہے کہ کس طرح سے خلافت کا نظام جاری اور ساری ہے. تو اب موضوع جو ہم نے آج جو بیان کیا ہے اس کے متعلق اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو امیر فیصل صاحب آپ وہ پیش کر سکتے ہیں. افضال بھائی، آپ نے کافی ڈیٹیل سے جانکاری دی کہ احمدیز کیا موقف لیتے ہیں مرزا صاحب سے کہ جس پہ وہ اپنی خلافت یہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اولاد مرزا صاحب میں سے، تو اس کو ڈیفینڈ آپ نے کرنے کی بھرپور کوشش کی. بٹ کچھ سوال ممبرز کے آگے ہیں تو پلیز آپ ان کے جواب دیں. آپ نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جو موسیٰ جی کی شریعت تھی اس کے بعد جو خلیفہ لوگ آئے ہیں اس جیسی خلافت آنی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جو خلافت قائم ہوئی ہوگی وہ ٹوٹل ان آل کتنے سالوں تک چلی تھی، بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، خدا تعالی جو قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کر رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال بجا لائیں گے، لیستخلفنہم فی الارض، جس طرح سے پہلے لوگوں میں خلافت قائم کی تھی اسی طرح سے تم لوگوں میں بھی خلافت جو ہے وہ قائم کرے گا. اب آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے لیں اور اس کے بعد بھی لے لیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک خلافت کا جو ہے وہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. اور خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ مشکل سے 30 سال تک ہوگی، کم بیش اتنا ہی ہے، کم بیش اس سے کم یا زیادہ ہو سکتا تھوڑا بہت. لیکن موسوی خلافت کہیں اس سے زیادہ ہے، ایک لمبے عرصے تک وہ ایک خلافت چلی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں جو خلیفہ آئے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو نبی بھی کہا ہے اور خلیفہ بھی استعمال کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک بھی وہ خلافت جو ہے وہ چلتی رہی ہے، اور اب بھی پوپ کی شکل میں ہم وہ دیکھتے ہیں وہ خلافت ان میں جو ہے وہ قائم ہے. تو بہرحال یہ وعدہ ہے، اور اس وعدہ دائمی وعدہ کو جو ہے وہ خلفائے راشدین 30 سال میں پرانی ہو پاتا ہے وہ. اور خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جہاں جہاں اپنے الفاظ تھے وہ استعمال کیے ہیں، بعد میں خاکسار نے ان الفاظوں کی تصریح کی اور بتا کے کی ہے. اگر اولاد کا بھی نام لیا ہے تو حضرت مسیح موعود السلام نے خود اپنی اولاد کے لفظ استعمال کیے ہیں، میں نے حوالہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. محترم افضال صاحب، ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، بحث برائے بحث بھی نہیں ہوتا، صرف ایک فروٹفل جانکاری لینا ہوتا ہے. آپ نے اب تک جتنی بھی آڈیوز کی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو موسیٰ جی کی خلافت تھی وہ بہت زیادہ ٹائم قائم رہی، اور جن کو کہ خاتم النبیین یا کیا کہا جاتا ہے ان کو رحمت للعالمین اور اللہ کو رب العالمین، تو جو رحمت للعالمین صاحب تھے مسلمان جن کو کہتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب تو ان کے بعد کی خلافت سب سے کمزور تھی کہ صرف 30 سال میں ڈیمولش ہو گئی اور ختم ہو گئی، جبکہ ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس تھیں، دوسرے ملکوں پہ وہ حملہ کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو وہ اپنے اندر ملاتے تھے. اور آپ لوگوں کی خلافت کو شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ 1908 میں انتقال فرما گئے ہیں مرزا صاحب، تو 92 ایئرس پلس 20 سال 113 سال ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کی خلافت چل رہی ہے. آپ نے اپنے آڈیوز میں شروع میں لفظ دائمی کا استعمال کیا. میں نے آپ سے پوچھا دائمی کیا ہوتا ہے، آپ نے کہا بہت عرصے تک چلنے والی. چلیے، بٹ آپ نے آڈیوز میں آگے بات کرتے 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 یہ بھی فرما دیا کہ یہ خلافت قیامت تک قائم رہے گی. تو میرے عزیز دوست، کیا ہم یہ مانیں کہ جب خلافت قائم رہے گی تو اب تو پھر کوئی نبی نہیں آنا ہے دنیا میں کسی بھی طرح کا؟ جبکہ احمدیز جب مرزا صاحب پہ باتیں کرتے ہیں تو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس والی آیت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں قرآن شریف کی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول آتے رہیں گے اور تم ان کی اطاعت کرتے رہنا. تو کیا احمدیز یعنی کہ آپ یہ لوگ کلیئر اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ آپ کے عقیدے کے حساب سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آخری نبی کے روپ میں آ چکے ہیں اور ان کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی؟ اور کیا آپ اس بات کا کلیئر اسٹینڈ دینے کو تیار ہیں کہ اب آپ لوگوں کی خلافت ہی چلے گی قیامت تک؟ اور ظاہر سی بات ہے خلافت جب تک چلے گی جب تک کوئی نبی نہیں آتا. ایک سوال اور، یہ میرا لاسٹ سوال ہوگا سر، کہ جیسے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے دعوے بہت زیادہ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجدد ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ وہ خلیفہ ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو اس کا مطلب نہ وہ خلیفہ تھے, کیونکہ اگر 12واں خلیفہ ہوتے تو ان کے بعد خلافت نظام نہ چلتا. مجدد کے ریگارڈنگ آپ کے جو پریزنٹ خلیفہ صاحب ہیں مسرور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مجدد کی کوئی حیثیت نہیں, انشاءاللہ یہ بعد میں ٹاپک لیں گے, بہرحال میں ذکر کر رہا ہوں. تو میں کیا یہ مان لوں کہ آپ لوگوں کا یہ پکا سچا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی تھے, ان کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں, اور آپ نے اپنی جو آڈیوز میں فرمایا ہے کہ آپ کی خلافت قیامت تک جاری رہے گی, تو کیا یہ آپ کا فائنل اسٹیٹمنٹ ہے؟ بتائیں. شکریہ, جزاک اللہ. جی محترم, خدا تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے وہ دائمی خلافت کا وعدہ کیا ہے, اور مثال دی ہے کہ جس طرح سے پہلے لوگوں میں خلیفہ بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خلافت کو, شریعتی خلافت کو جو ہے مثال دے کے خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو ایک لمبے عرصے سے وہ خلافت چلی ہے, اور حضرت مسیح السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ دائمی خلافت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ اشارہ ملتا ہے ہمیں اس بات سے کہ وہ جو 30 سال خلفائے راشدین کی خلافت ہے, اس سے دائمی خلافت مراد نہیں ہے. دائمی خلافت مراد وہ ہے جو قیامت تک, ایک لمبے عرصے تک خلافت جو ہے وہ چلتی رہے. تو یہ پہلی آڈیو کا تو جواب آپ کا یہ. جی امیر فضل صاحب, اس آڈیو میں آپ کے 2 سوال ہیں. پہلے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. اللہ کا وعد اللہ الذین, اللہ کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین, اللہ کا وعدہ ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جب تک تم نیک اعمال کرتے رہو گے تو تمہارے اندر خلافت موجود رہے گی, اور جب تک تم نیک اعمال نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے اندر سے خلافت کو ہٹا دے گا. تو خلافت کے لیے شرط ہی نیک بننے کی ہے, نیک اعمال بنانے کی ہے. نیک اعمال کی شرط لگا دی ہے, اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو یہ شرطی خلافت آپ کے اندر سے ہٹا دی جائے گی. تو یہی فرق ہوتا ہے, ایک نبی اس وقت آتا ہے جب جہالت گمراہی ہوتی ہے, اور خدا تعالیٰ خلیفہ اس وقت بناتا ہے جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں. اور اگر اس نیک اعمال سے ہٹ جائیں, پیچھے ہو جائیں, تو وہ چیز جو خلافت کی جو نعمت ہے, جو خدا تعالیٰ نے شرط لگائی تھی, وعدہ دیا تھا کہ آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرو گے تو تمہیں یہ خلافت ملے گی, نعمت ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. تو یہاں پہ شرط ہے یہ, اگر وہ قیامت تک نیک صالحین ہوں گے تو بالکل قیامت تک یہ شریعت چلے گی, یہ خلافت چلے گی. دوسرا, آپ نے نبی کے تعلق سے پوچھا ہے. ہم دیکھیے آپ کو بیان کر دیں, نبی کس قسم کا نبی حضرت مسیح السلام نے دعویٰ کیا ہے. بھائی خدا تعالیٰ کا کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ کرنے والے کو نبی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور ممکن ہے کہ کوئی خلفاء میں سے ایسا ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ کرے, اور بالکل خلیفہ ثانی کے بھی الہام ہیں, اس کے علاوہ اور کے بھی خلفاء کے الہام ہے کہ خدا تعالیٰ سے انہوں نے مکالمہ مخاطبہ کیا ہے. تو آگے بھی جو خلیفہ ہے وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کر لے. تو یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے خلافت کے اوپر کوئی حرف آ جائے. تو جو ہم نے دروازہ کھولا ہے, ہم نے نہیں بلکہ قرآن نے کھولا ہے, جو جس قسم کے نبوت کا دروازہ کھولا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دروازہ کھولا ہے. اطاعت کے رسول فنا فر رسول ہو کے وہ نبوت کا, اور وہ بھی کون سی نبوت, خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ قیامت تک خدا تعالیٰ ہم کلام کرتا ہے, بولتا ہے, خدا تعالیٰ کی سنت ہے قدیم سے بولنے کی, ہم کلام کرنے کی. ہم اس کو ختم کر سکتے, معطل کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ قیامت تک جاری رہے گی. اور خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ہاں جی محترم افضال بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, آپ نے معلومات دی. اور اس لاسٹ آڈیو میں, یا یہ جو میں نے آپ کی ری پیسٹ کی ہے پیور ڈسکشن گروپ میں ہی, 1 منٹ 18 سیکنڈ کی آڈیو, اس کا مطلب تو کلیئر, کیا کہتے ہیں اسے, ہمارے برتھ پلیس کے استھان میں پکا ٹھکا مان لیا جائے کہ اگر جب سے سیکنڈ خلیفہ صاحب مرزا صاحب کے بیٹے تھے اور اس وقت سے ان کی فیملی میں چلی آ رہی ہے, اور اگر کسی کے بیٹا نہیں ہوا تو بھانجے کو دے دی گئی خلافت. بہرحال اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تک ان کی فیملی نیک رہے گی تو انہی میں خلافت چلنی ہے. آپ کی باتوں سے سیدھا سیدھا تاثر آ رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ ایسا کوئی منشا ہے یا ایسا ہوگا, مرزا صاحب کی فیملی سے کبھی باہر نکلتی ہے, جو کہ اس وقت 8واں عجوبہ لگتا ہے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
خلافت، تو پھر کیا لوگوں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی فیملی کے اعمال خراب ہو گئے تھے تو دوسری جگہ گئی؟ کیا آپ کی آڈیوز کا لاسٹ میں کی گئی یہی مطلب نکالوں؟ لاسٹ کوشچن پلیز آنسر دے دیجئے، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر کہ وہ کیا سمجھے کیا جانے۔ جی امیر فیصل صاحب، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے اور خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم، کہ جب تک لوگ نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ خلافت موجود رہے گی، اور جب وہ نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے اندر سے خدا تعالیٰ وہ خلافت کو ہٹا دے گا۔ تو یہاں پہ خاندان کی بات نہیں ہے کہ نیک خاندان ہے، خدا تعالیٰ قرآن میں کلیتاً سب کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو خلافت تمہارے اندر رہے گی، یہ وعدہ ہے خدا کا، شرط خلافت ہے، شرط لگا دی، اور اگر تو تمہارے اندر یہ چیز نہیں رہے گی تو خدا تعالیٰ اس چیز کو ہٹا دے گا خلافت کو۔ تو یہاں پہ خاندان کی بات نہیں ہے محترم۔ دوسری بات آپ نے خاندان کی بات کی تو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو نبی کی اولاد کا ہونا کیا بیکار ہے، لغو ہے، غلط ہے؟ نبی اپنی اولاد کی تمنا کرتے ہیں، مانگتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیں اولاد دے پیدا کر، تو کیا وہ بیکار کرتے ہیں؟ تو کیا نبیوں کی اولاد نیک صالحین نہیں ہو سکتی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیک متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتی؟ کیا نبیوں کی اولاد خلفاء اس کا جانشین نہیں بن سکتی؟ کیا گناہ ہے اور ان کی اولاد کے اوپر؟ بالکل نہیں، ہم تو ان کو نیک صالحین مانتے ہیں نبیوں کی اولاد کو، اور نبی دعا مانگتے ہیں اولاد کیا ہماری اولاد دے خدا تعالیٰ۔ تو یہ بات نہیں ہے محترم۔ آگے دوسری آڑے میں بھی جواب دیتا ہوں آپ کو ایک اور۔ دوسری بات یہ ہے، اصل اولاد جو ہوتی ہے نبی کی وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی اولاد، نیک صالحین اولاد جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ چاہے جسمانی اولاد ہو چاہے روحانی اولاد ہو، نیک صالحین ہو۔ وعدہ جو خلافت کا خدا تعالیٰ نے رکھا ہے وہ نیک صالحین میں رکھا ہے، شرط خلافت ہے، نیک صالحین رہو گے تو خلافت تمہارے اندر قائم رہے گی، اور نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ تو یہاں پہ ظاہری جو جسمانی اولاد ہے اس سے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ روحانی جتنے بھی اولاد ہیں ان میں سے کسی بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ خلیفہ بنا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نیک صالحین ہو۔ شرط نہیں ہے کہ اسی کی ظاہری عصمت ہو۔ تو میں نے آپ کو دونوں بات بیان کر دی ہے کہ اگر ظاہری میں بھی خدا تعالیٰ نے اس کی نبیوں کے اولاد میں سے بھی اگر کسی کو نبی بنا دیا تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ معذرت، اس آڈیو میں نے آیت جو تھوڑا وہ صحیح نہیں پڑھی، صحیح آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں آج کے موضوع پہ خلافت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے شہادت القرآن، حمامت البشرا، الوصیت کتاب میں ارشادات بیان کیے ہیں، اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو ان الفاظ کے متعلق اگر امیر فیصل صاحب سوال ہے تو بھائی کا کسی کا ہے تو وہ لے کے دے دیں، میں بالکل جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے تصریح اچھی طرح سے کھول دی۔ کوئی اگر عبارت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اوپر کے آڈیو سے میرے سے دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ محترم افضال بھائی، جتنے سوالات آ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی غلطی ہے تو بالکل معذرت کر لینی چاہیے کہ آپ کی آڈیو سے میرے دماغ میں یہ تاثر گیا تھا کہ شاید جب تک مرزا صاحب کی فیملی اکبر اور تخت پر رہے گی تو ان میں خلافت چلے گی۔ آپ نے یہ وضاحت کی کہ آپ نے وہ مرزا صاحب کی فیملی کے ریگارڈنگ نہیں بلکہ احمدیز عوام کے ریگارڈنگ دی تھی کہ احمدیز عوام جب تک صحیح چلیں گے، نیک رہیں گے، تب تک ان میں خلافت قائم رہے گی۔ تو پھر تو احمدیز عوام کو ظاہر سی بات ہے یہی چاہیے کہ خلافت کو مانتے رہیں، چاہے وہ ایک فیملی میں آتی رہے یا کبھی آٹھواں عجوبہ ہو کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو اس کو اطاعت کریں، اور جو بھی خلیفہ لوگ ان کو ہدایات دیتے ہیں جانی مالی قربانی کرنے کی تو وہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ خلیفہ صاحب کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو کرتے رہیں، اور یہ احمدیز کے ہی حق میں آپ کے اکارڈنگ۔ آپ نے بہت زیادہ جانکاری دی، آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی امیر فیصل صاحب، لگتا ہے کہ آپ جو ہے میری آڈیو کو غور سے نہیں سنتے۔ میں نے جو ہے قرآن شریف کی سورہ نور کی 24 سورت ہے اس کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار آیت نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ چکا ہوں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بناوے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے
وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ تو محترم قرآن شریف وہ احمدیز کے لیے نہیں، یہ تمام مسلمین کے لیے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ وعدہ اللہ کا نیک صالحین سب کے لیے ہے۔ یہ قرآن شریف احمدیز کے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے لوگوں میں خلافت ہے، تمہارے اندر بھی خدا تعالیٰ خلافت قائم کر دے گا، اور وہ خلافت قائم جو شرطی ہے وہ تبھی تک رہے گی جب تم نیک صالحین ہوں گے۔ اے مسلمانوں، تم نیک صالحین ہوں گے، اور اگر تم نیک صالحین نہیں ہوگے، خلافت کی قدر نہیں کرو گے، تو خدا تعالیٰ سے نعمت کو تمہارے اندر سے ہٹا دے گا۔ اور یہ ہمارا جیتا جاگتا نمونہ خلفائے راشدین کا ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ 30 سال میں ہم نے جو اس خلافت کی قدر، نعمت کی نہیں قدر کری، تو خدا تعالیٰ نے اس خلافت کو ہم سے ہٹا دیا ہے، اور وعدہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلافت کا کرا ہے۔ دائمی خلافت کا حضرت السلام نے الفاظ استعمال کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے مثال دی ہے موسیٰ علیہ السلام سے ایک لمبے عرصے سے۔ تو محترم یہاں قرآن شریف و احمدیز کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہے۔ جی محترم، رہی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات، اسلام مذہب کا نام ہی ہے اطاعت اور فرمانبرداری ہے، تو اگر ہم خلیفہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کے آئے ہیں، شریعت مکمل لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، بعد میں خلفائے آئے ہیں، تو کوئی اٹھ کے کہنے لگ جائے ہمیں خلافت کی کیا ضرورت ہے، ان کی اطاعت فرمانبرداری کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا رسول کافی ہے اور قرآن کافی ہے، ہمیں اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا بات نہیں ہے، خلفائے راشدین نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی اطاعت کروائی ہے، اپنی اطاعت نہیں کروائی ہے۔ تو آج بھی جماعت احمدیہ میں جو خلافت ہے وہ بھی جو اطاعت کروا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی اطاعت کرائیں گے نا، الگ سے اپنی تو کوئی اطاعت نہیں کرائیں گے نا۔ اور رہی بات چندے کی، کبھی بھی خلفاء کے نام پہ، خلیفہ کا نام پہ چندہ نہیں جاتا ہے، جو چندہ جمع ہوتا ہے وہ یہ الگ موضوع ہے، یہ اسلام کے بہد ودی کے لیے اور کامیابی کے لیے مصرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، یہ الگ پھر ہمارا جو ہے وہ موضوع ہو جائے گا۔ چندہ کا نظام تو خلفاء راشدین کے بھی زمانے میں بیت المال کا نظام تھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے بیت المال کا نظام جماعت احمدیہ میں ہے۔ تو چندے سے تو یہ سب کام چلتے ہیں، دینی کام ہے، سب کے چلتے ہیں، دینی کام دنیاوی کام چندے سے بھی چلتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال محترم افضال بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں موضوع ہمارا بیسک یہی تھا کہ آپ کو اپنا موقف پیش کرنا تھا کہ جو پریزنٹ خلیفاز چلے آ رہے ہیں احمدیز نظام کے، وہ کس طرح سے ڈیفینڈ کیے جا سکتے ہیں محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باتوں سے، یا یہ کہ ان کی کتابوں سے، وہ آپ نے پیش کیے۔ ممبرز کے بیچ میں سوال آئے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے جوابات دیے۔ اب آگے لوگوں پر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں۔ بہرحال آپ سے بہت اچھی ڈسکشنز ہوئی، خدا آپ کا بھلا کرے، اور آج کے لیے اجازت، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی عامر فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ جماعت احمدیہ کا جو خلافت کا موقف ہے، کیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے وہ آج ہم نے پیش کی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو خاکسار کو یہی پیش کرنا تھا اور یہی دکھانا تھا کہ ہم نے جو خلافت کا نظام جو قائم ہے جماعت احمدیہ میں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں اور ان کی تعلیم کے مطابق ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔